प्रेसिडेंट था तो प्रेसिडेंट्स की टाइमलाइन आई। क्या वज़राए आज़म ऐसे हादसों में नहीं गए हैं? क्या दीगर अहम शख्सियात ऐसे हादसों में नहीं गई हैं? पहले तो उन्होंने ईरानी सदर का हवाला दिया और कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश करे। अच्छा, ये उन्होंने बात की और ये करवाया गया कहते ही कट हो गई। उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया और एंकर ने शुक्रिया अदा कर दिया। अब ये बड़ा मशकूक हो गया। इनकलाब में किरदार अदा करने वाला डिक्टेटर हुक्मरान, ऐसा हुक्मरान जो दीगर ताकतों को खटकता था। हादसे का निशाना बनने वालों में ऐसे ही लोग होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमरा सोहेल हमारे साथ हैं। अब तक जो फ़िज़ाई हादसात हुए हैं जिनमें सुदूर की हलाकत हुई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये ईरानी सदर के मुबैना हादसे के बाद एक तहरीर है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखने की है कि दुनिया में जैसे वाक़यात होते हैं ना, तो एक टाइमलाइन आती है मुख्तलिफ इस तरह के वाक़यात की। प्रेसिडेंट था तो प्रेसिडेंट्स की टाइमलाइन आई। क्या वज़राए आज़म ऐसे हादसों में नहीं गए हैं? क्या दीगर अहम शख्सियात ऐसे हादसों में नहीं गई हैं? लेकिन चूंकि अभी बात हो रही है ईरानियन प्रेसिडेंट की, तो हिस्ट्री पूरी प्रेसिडेंट्स की आई जो शायद कोई आधी सदी पर मुहित है। ठीक है, एविएशन हिस्ट्री भी कोई बहुत तवील तो है नहीं, तो वो आधी सदी पर मुहित हिस्ट्री है। मगर एक और चीज़ देखने की है, वो चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो हालात वाक़यात हैं ऐसे हादसात के, उनमें हमने बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो हादसात में जाते हुए देखी हैं। और फिर उन हादसात पर सवालिया निशान उठाया गया। ARY पर जब हम ये बात कर रहे हैं, एक टेलीफोनिक इंटरव्यू या टीवी की लैंग्वेज में बीपर हो रहा था। उस बीपर में कौन बात कर रहा था? कैप्टन रिटायर आसिम नवाज साहब, कैप्टन रिटायर्ड एविएशन एक्सपर्ट है। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन रिटायर्ड आसिम नवाज साहब, उनकी कॉल कट हो गई, कर दी गई। अब ये मशकूक है। ठीक है, उन्होंने जो बात की ना वो बड़ी मशकूक थी और वहीं पर उनकी कॉल कट की गई एक रिटायर्ड कैप्टन एविएशन एक्सपर्ट की। आगे बढ़े उससे पहले बताएं कि वो ARY की कॉल में क्या बता रहे थे। अच्छा, ARY की कॉल में वो जो बात कर रहे थे, पहले तो उन्होंने ईरानी सदर का हवाला दिया और कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश करे, क्योंकि उसमें मुतबादिल इंजन भी था। उसके अलावा आप हार्ड लैंडिंग पहाड़ियों पर भी कर सकते थे। ये क्रैश करवाया गया, ये उन्होंने खुद बताया। वो कह रहे इतनी आसानी से क्रैश होता नहीं, हो ही नहीं सकता कि वो वहाँ पे फटे, इसको किसी ने क्रैश करवाया है। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने फिर कहा कि ऐसे ही क्रैश करवाया गया है जिससे हमारा एक तो सरफराज वाला जनरल सरफराज वाला जो अभी बलूचिस्तान में वाक़या हुआ था। अच्छा, ये उन्होंने बात की और ये करवाया गया कहते ही कट हो गई। उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया और एंकर ने शुक्रिया अदा कर दिया। अब ये बड़ा मशकूक हो गया। जनरल सरफराज वाला जो वाक़या है, उस वाक़े के बाद हमारे यहाँ एक सोशल मीडिया लड़ाई भी शुरू हो गई थी। लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, मगर हमारे यहाँ की एक हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री में बड़े बड़े वाक़यात में आपको जनरल ज़ियाउल हक शहीद का वाक़या नजर आता है। उस हिस्ट्री में एक हादसा हुआ मुसफ़ अली मीर साहब का, फ़िज़ाइया के सरबराह थे मुसफ़ अली मीर साहब। उसके बाद उस हिस्ट्री में एक वाक़या हुआ, DG रेंजर्स पंजाब थे, उनके बेटे से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। जब मैं लाहौर में दुनिया न्यूज़ में काम कर रहा था, तो उसका नाम भी तारिक है, उनके बेटे का। तो DG रेंजर्स पंजाब का जो हेलीकॉप्टर था वो दरिया में गिरा था, उनका वाक़या हुआ। फिर हमारे यहाँ जो वाक़यात हुए हैं, जनरल सरफराज साहब का वाक़या हुआ, तो ज़ियाउल हक साहब का वाक़या, उसके बाद मुसफ़ अली मीर साहब का वाक़या, DG रेंजर्स पंजाब का वाक़या, तारिक के वालिद का, फिर जनरल सरफराज का वाक़या। तो हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात हुए हैं। अभी इंडिया में जी, चूँकि हम सुदूर की हिस्ट्री पर जा रहे हैं, उसकी बात करेंगे, लेकिन इंडिया में क्या हुआ था? इंडिया में जनरल बिपिन रावत, जिन्हें इंडिया की फौज का सरबरा, बर्री फौज का सरबरा, वहां से एलिवेट किया गया और फिर तीनों मुसल्लह फौज का एक सरबरा टाइप की चीज उनको बना दिया गया कि आपको अभी भी हम खोना नहीं चाहते, तो आप ये कुर्सी लें, दरवाजे के पास बैठे, जो भी है उससे पूछें कौन
تو جو بزرگوں کے ساتھ ہوتا صحیح ہے ہے. آپ کی چارپائی یہاں ڈال دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا آپ کی چارپائی ہم یہاں ڈال دیتے ہیں. یہ جنرل بپن راوت کے کیس میں ہوا تھا. صحیح. پھر انہوں نے کہا جنرل بپن راوت کی چارپائی کہیں اور, تو وہ اس لیے ہوا یا کیا ہوا ہمیں ابھی نہیں پتا, لیکن وہ بھی مشکوک قرار دیا جاتا ہے. انڈیا میں خود لوگ اس کو مشکوک قرار دیتے ہیں. اب ہم اس ہسٹری کی ایک طرف تو مشکوک والی چیز ہے, اور دوسرا یہ بھی تو ہے نا, کیا ہم اتنے اہل ہیں کہ ہم جو جہازوں کی اتنی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو جہازوں کی ہیلی کاپٹرز کی مانیٹرنگ ہے یہ بری ترین ہو, ٹھیک ہے, انسپیکشن وغیرہ یہ بری ترین ہو, یعنی یہ ہمارے ہاں کراچی کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہو CCTV والا, تو بھی بری ترین ہونے کے باوجود بھی یہ بہت اچھی ہوتی ہے. جب بعد میں یہ پتہ چلتا ہے نا تفتیش میں کہ یہ والا پرزہ خراب تھا, یہ خراب تھا. میں کہہ رہا ہوں بری ترین ہونے کے باوجود بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اور اوپر سے ان تمام چیزوں میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ یقینی بناتے ہیں بیفور فلائی اس کا جو فٹ ٹو فلائی ہے یا نہیں ہے, اس کے ایک فٹنس چیک ہوتے ہیں, اس کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, وہ ہر بار انشور کیے جاتے ہیں. اب یہ جو آفیشلز ہوتے ہیں ان کو تو سفر سے مطلب ہے, اس سے پہلے وہ تمام پروٹوکولز کچھ لوگ ہیں وہ طے کرتے ہیں. لیکن اگر کہیں کوئی بگاڑ پیدا کرنا ہے تو کیا کیپٹن اپنی جان دے گا؟ اگر حادثہ ہونا ہے تو کیا کیپٹن اپنی جان دے گا؟ یعنی وہ تو دو آفیسرز ہیں جو اس کو فلائی کر رہے ہیں, ایک آدھ کرو ممبر ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیپٹن تو نہیں نا, کیپٹن تو اپنی جان نہیں دے گا نا. وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ خود ہی یا وہ ایجیکٹ سیٹ سے اٹھا نکلا ہوا میں, کھل گیا پیراشوٹ اور وہ نیچے آ گیا آرام سے. اگر ایسا کام دکھایا جاتا ہے, میں ایک تحریر پڑھا تھا بہت پہلے, اس میں تھا کہ یہ کام پھر جو وہ ایویشن ایکسپرٹ جو آن گراؤنڈ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے اڑ جائیں, یہ کام وہاں کسی لیول پر حادثہ بھی ہوتا ہے, 100% حادثے جنون ہوتے, لیکن وہاں کسی لیول پر یہ کام دکھایا جا سکتا ہے. اب ہم اس ہسٹری کی طرف جا رہے تھے. اچھا, اس فہرست میں پہلا نام پیراگوئے کے صدر کا ہے جو فضائی حادثے میں ہلاک ہوئے. 7 ستمبر 1940 کو پیراگوئے کے صدر ہوزی فلیکس ایس ٹیگریبیا شہر الٹوس میں طیارے کے حادثے میں ہلاک ہوئے. یہ سب سے پہلا واقعہ ہے. اور اس کے بعد پھر فلپائن کا واقعہ ہے. 17 مارچ 1958 کو فلپائن کے صدر ریمن میگسیسے 49 برس کی عمر میں شہر بارنبن سیبو میں طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے. یہ دوسرا نام ہے. اب یہ دیکھیے, یہ ہم بات کر رہے ہیں کوئی 60-70 برس پہلے کی. اور اس کے علاوہ پھر برازیل کے صدر ہیں نیڈیو راموس, جنہوں نے مختصر عرصے کے لیے برازیل کے عبوری صدر کے طور پر خدمات انجام دی. 16 جون 1958 کو 69 برس کی عمر میں فضائی حادثے میں انتقال کر گئے. یہ پوری ایک ہسٹری ہے. اس کے علاوہ پھر ہم عراق پر آ جاتے ہیں. عراق کے دوسرے صدر عبدالسلام عارف نے 1958 کے انقلاب میں اہم کردار ادا کیا. ان کا ہوائی جہاز 13 اپریل 1966 کو دارالحکومت بغداد میں حادثے کا شکار ہوا تھا, جس کے نتیجے میں وہ 45 برس کی عمر میں جاں بحق. اچھا, ہم ضیاء الحق صاحب تک آ جائیں. میں اس لیے کر رہا ہوں یہ بات کہ آپ, ایک تو ہسٹری لمبی ہے, مختلف واقعات ہیں, لیکن آپ ایک چیز دیکھیے, انقلاب میں کردار ادا کرنے والا ڈکٹیٹر حکمران, ایسا حکمران جو دیگر طاقتوں کو کھٹکتا تھا, حادثے کا نشانہ بننے والوں میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں, اور موسٹلی ایسے ہی لوگ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان کے چھٹے صدر محمد ضیاء الحق کا طیارہ 17 اگست 1988 کو بھاولپور میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. یہ چیز جب بھی کیا کرے نا, تو یہ چونکہ ہمارے یہاں آئین توڑا گیا ہوتا ہے نا, تو اور یہ قانون کو موم کی ناک بنا کے, گھر کی لونڈی بنا کے کھلواڑ کیا جاتا ہے, تو ٹھیک ہے گزر گئے, اللہ غریق رحمت فرمائے. لیکن ایسے موقع پر نہ بتایا کرے صدر جنرل ریٹائرڈ, ٹھیک ہے نا, تو وہ بتانے سے ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹر تھا, یہ قانون توڑ کے آیا تھا, اس نے لوگوں کی پیٹھ پر کوڑے مارے تھے, سرعام مارے تھے, لاہور کے قلعے میں لے جا کے تاریک کمروں میں بند کیا تھا لوگوں کو, اور اس نے ملک پہ جو کلاشنکوف کلچر ہے اور جو ڈرگز کا کلچر ہے اس کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. تو اس لیے نا صدر جنرل بتایا کریں. 17 اگست 1988 کو بھاولپور میں ان کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا, جس کے نتیجے میں وہ 64 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. وہ بھاولپور میں فوجی یونٹوں کے معائنے کے بعد پاک فضائیہ کے طیارے سے اسلام آباد جا رہے تھے. طیارے کو اڑان بھرنے کے 10 منٹ بعد ہی حادثہ پیش آیا تھا. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا. لوگ ان کو پسند بھی بہت کرتے تھے. اچھا, لیکن ان کی پسندگی کی بھی ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی چوائس ہے. وہ
ہم اظہر لودھی صاحب تھے پی ٹی وی پہ, ہم لوگ بچے تھے تو ہم نے وہ ویڈیوز بعد میں دیکھی ہیں. آپ دیدہ تھے ان کی سفر آخرت کی کمنٹری کرتے ہوئے, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ غالباً ایک صاحب سیاستدان, اب میں غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پرانی پڑھی ہوئی ہسٹری جو مجھے اس وقت یاد نہیں آتی, ایک بہت بڑے سیاستدان کے والد تھے, وہ لیٹ کے پیمائش دے رہے تھے کہ اتنی بڑی شخصیت گزر گئی, میں تو یتیم ہو گیا, تو وہ یہ کر رہے تھے. تو اچھا ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ طیارہ پھٹ گیا ہوا میں, تو جو ملا ہے وہ جسد خاکی نہیں ہے, وہ جسد خاکی کی باقیات ہیں. جنرل ضیاء الحق صاحب کو ان کے بتایا جاتا ہے کہ دندان کی مدد سے پہچانا گیا تھا, اور اس کے علاوہ جو جنید جمشید صاحب کو بھی ان کے دندان کی وجہ سے ہی پہچانا گیا تھا. تو یہ بھی ایک تیار حادثہ تھا, میں نے کہا اس کو. اور اس کے علاوہ پولینڈ پر آ جاتے ہیں. 10 اپریل 2010 کو پولینڈ کے صدر لیخ کازنس کی سمیت 95 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب ان کا طیارہ روسی قصبے سولنس کے ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا. مقامی میڈیا کے مطابق حادثے شدید دھند کے باعث پیش آئے تھے. طیارے میں صدر کی اہلیہ, پولش فوج کے سربراہ اور مرکزی بینک کے گورنر بھی سوار تھے. اب دیکھیں کافی کچھ تھا اس میں. اور زیادہ بلیم موسم کو بھی اکثر کیا جاتا ہے کہ ہاں موسم خراب تھا, موسم کی خرابی کے باعث. اچھا, موسم کی خراب, جو ایویشن انڈسٹری کے حادثات ہیں ان میں ایک ہے جہاز کی تکنیکی خرابی, ایک ہے موسم کی خرابی, موسم کا بڑا ایک ہے کسی کا دکھایا ہوا کام. صحیح ہے, کام دکھانا تو الگ ہے, لیکن حادثات میں سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے, سب سے بڑا فیکٹر وہ موسم کا ہوتا ہے. اچھا, موسم ہم نے دیکھا جو ایرانی صدر والا, تو اس میں بھی دھند ہے اور بارش ہے, موسم خراب ہے. جنرل سرفراز کے ہیلی کاپٹر حادثے میں بھی بارش کا ایک ایلیمنٹ وہاں پر بھی موجود تھا. اچھا, آخر میں آ جاتے ہیں چلی. فروری 2010 میں چلی کے سابق صدر سباسٹین پنیرا ایک جھیل میں ہیلی کاپٹر گرنے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے تھے. چلی کی وزارت داخلہ کے مطابق جہاز میں 4 دیگر افراد سوار تھے جن میں سے 3 حادثے میں بچ گئے. ٹھیک, اب دیکھیے نا, یہ جو رئیسی صاحب ہیں ان کے اس کیس کا پوسٹ مارٹم ہوگا, ایک اچھا پوسٹ مارٹم ہوگا, ہزاروں چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گی. ابھی دس از ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ ایک حادثہ ہے پیورلی, ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ کارستانی ہے, دہشت گردی کی نشانہ بنانے کی, قتل کی واردات ہے. ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ, بٹ مختلف فیکٹرز ہیں, ان پہ بات کرنی چاہیے. ہماری میڈیا نے کمال کیا, ہماری میڈیا نے کیا کمال کیا. ہمارے ایرانی آفیشلز نے اب تک تصدیق, جب ہم یہ بات کریں نا تو یہ ہے منڈے 20 تاریخ 4:06 کا وقت, ٹھیک ہے. تھوڑی دیر پہلے تک, یہ بعد میں ناظرین ریکارڈنگ میں بعد میں دیکھیں گے, لیکن تھوڑی دیر پہلے تک بھی ایرانی آفیشلز نے تصدیق نہیں کی, ٹھیک ہے. تصدیق بھی ہو جاتی ہے, وہ ہو گئی وہاں کے میڈیا کی جانب سے, لیکن آفیشلز نے نہیں کی, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا میڈیا بہت فاسٹ ہے, وہ تو کل ہی کہہ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں کل الجزیرہ دیکھا, میں نے ارنا کی ویب سائٹ دیکھی, پریس ٹی وی, ایرانین ویب سائٹس دیکھ رہا تھا بیٹھ کے, یا ان کے میڈیا کو سن رہا تھا, لائیو سن رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے عملے کے 2 افراد سے رابطہ ہو گیا. جب ان سے رابطہ ہو گیا تو باقی تفصیلات. مطلب یار, اگر عملے کے ہیلی کاپٹر ہے, یہ جہاز نہیں ہے جس میں ایئر ہوسٹس آئے گی, سر ٹی فار یو, ڈرنک فار یو, ٹھیک ہے نا. یہ ہیلی کاپٹر ہے, اس میں عملے کے 2 سے 3 افراد. اگر رابطہ ہوا ہے تفتیش میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. اگر 2 افراد سے رابطہ ہو گیا تو بھائی پھر باقیوں سے بھی ہو جائے گا. وہ تو کہتے ہیں طیارہ بھی جو ہے وہ ہیلی کاپٹر بھی مل چکا ہے. تو ہمارے یہاں جس طرح کے کمالات ہوئے ہیں نا, وہ بڑے مزیدار تھے. مجھے حیرت ہوتی ہے, تو پاکستانی میڈیا کو بھی تفتیش میں تعاون کرنا چاہیے. لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والے ہیں فوری طور پر مخصوص ہدایات پہ کہتے ہیں جھوٹ خبر فیک پھیلاتے ہیں, فیک نیوز دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے, ہاں مخصوص سیاسی جماعت کے حامی ہیں, اور یہی میڈیا مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں کے معاملات پہ تو جھوٹ بولے گا, یہ بین الاقوامی معاملات پہ بھی ایسے جھوٹ بولتے جیسے پوچھے گا ہی نہیں نا, کوئی پوچھے گا ہی نہیں. ہاں, کوئی پوچھے گا, باپ کا راج, جو چاہے کر دو, رابطہ ہو گیا, ڈھونڈ لیا. اس طرح کے کمالات دکھاتے ہیں ہم لوگ. حاجی, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.